देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद। कुछ इनसाइड स्टोरीज़ भी आई हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम क्यों हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अमेरिका की बड़ी गलती कौन सी है। ट्रंप को वो कौन सी चीज़ चाहिए जिसके लिए वो तड़प रहे हैं। ईरान ताहाल तगड़ा है, नए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। चीन की अमेरिका को वार्निंग दी गई। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से ये बहरीन रियासत क्या कर रही है और किस तरीके से सलमान सफदर की जब मुलाकात हुई तो बाहर आके झूठ फैलाए गए, सलमान सफदर की तरफ से नहीं बाकी लोगों की जानिब से। और ये बद तहज़ीब माशरा कैसे है पाकिस्तानी, इसके ऊपर आज बड़ी मुफस्सल बात करेंगे। साहिबो, देखिए, सबसे पहली और बड़ी गलती अमेरिका जो नहीं करने जा रहा है, एक तरफ तो उनकी जंग थी ईरान के साथ, उसके बाद वो शुरू हो गए चीन के साथ। अब उनकी जंग जो है वो अपने ही अमेरिका के अंदर जो है वो अपने पॉप जो मजहबी पेशवा हैं ईसाइयों के, उनके साथ शुरू हो चुकी है। चूँकि जो मजहबी पेशवा हैं उनके पॉप, उसकी बड़ी हैसियत होती है साहिबो। वो कहते हैं कि मैं जंग व जदल की मुखालफत करता रहूँगा, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और हो। हमारा दीन ईसाइयत जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप कहीं पे भी बिला वजह और बेवजह जाके बच्चों को जो है वो मार दें। तो पॉप की अपने ही अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना और फिर डोनाल्ड ट्रंप का पॉप की बातों की मुखालफत करना और उसके बरक्स करना, एक तो ये जंग हो गई। अब जब मुज़ाकरात नाकाम हो चुके साहिबो, जंग वो हार चुके हैं, हारने के बाद वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ के वो जंग जीतना चाह रहे थे एक नुक्ते के ऊपर, लेकिन ईरान जो है वो नहीं माना। तो अब उन्होंने जो अबनाए हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, उसको बंद किया है। पहले कह रहे थे कि बंद है और इसको खोलें। अब जब किसी और मुल्क के लिए या ममालिक के लिए खुला हुआ था तो सारे को बंद करना चाह रहे हैं। और उसमें वजह क्या है? ये जो शुरू में आपको बताया था कि जंग होने की दो वजूहात हैं। चीन को कंट्रोल करना, रजीम चेंज करना ईरान के अंदर, चीन को माशी तौर के ऊपर कंट्रोल करना। और ये जो पेट्रो डॉलर है, ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो IMF है, ये जो डॉलर की और अमेरिका की मोनोपोली है, ये जो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, इसे ठीक करने के लिए चीन इक़दाम कर रहा था। और रजीम चेंज करके पेट्रोल को कंट्रोल करके अमेरिका जो है वो चीन के ऊपर दबाव डालना चाह रहा था। अब अबनाए हुर्मुज़ को जब बंद किया तो चीन ने कहा कि ख़बरदार, हमारे बड़े अच्छे मुरासम ईरान के साथ, अगर आपने ऐसे किया तो हम अपने जहाज़ों के साथ साथ बहरी फ़ौज को साथ रख के, कमांडोज़ को, आर्मी को साथ रख के जहाज़ ले जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि हम चीन को, रशिया को और दिगर बरतानिया समेत जितने ममालिक में तेल जाता है उन्हें जो है वो हम मजबूर और लाचार करेंगे कि वो इस अबनाए हुर्मुज़ को, जिसको अमेरिका ने बंद किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसे खिलवाने के लिए बीच में शामिल हो जाएं। तो उसे खिलवाने के लिए क्या रूस और चीन को फिर अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहिए? अमेरिका को पता है कि वहाँ तो हमला हो नहीं सकता। क्या उसे खिलवाने के लिए बरतानिया और दिगर ममालिक जो हैं वो इजराइल और अमेरिका के ऊपर हमला करें? तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसको खुली हुई चीज़ को, जो दिगर ममालिक के लिए खुली थी और चंद ममालिक के लिए बंद थी, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, पूरी दुनिया आ जाएगी भारत समेत, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेशर डाल सकेंगे? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की नई जंग शुरू हो जाएगी या हो चुकी है चीन के साथ। और चीन को जब आप रोकेंगे, उसी चीज़ को अब अमेरिका सामने लेके आ गया कि जो नुक्ता आगाज़ था ईरान के अंदर सारा कुछ करने का, कि चीन को कैसे कंट्रोल करना है, ये जो वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में ये सारी चीज़ें जो करने जा रहे हैं, ये इकदाम जो है वो कामयाब ना हो सके। तो अब उसी नैच पे आ गए। और जो रशिया और चीन अंडर द टेबल छुपे अंदाज में ईरान की मदद कर रहे थे, अब उस चीन और रशिया को खुलेआम सरेआम उनके वज़ीर दिफा चीन के ने स्टेटमेंट दे के कहा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम अपना भरपूर दिफा करेंगे और अपने जो बहरी जहाज़ हैं, तेल जो है, शिप्स, हम उनको लेके जाएंगे। अब अमेरिका चीन को बराह रास्त धमकी नहीं दे सकता। धमकी दे भी तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते सवाए तेल बंद करने के। अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो इस वक्त अमेरिका पूरे के अंदर जो प्रोडक्शन, चाइना का साज और सामान वहाँ पे जाता है, जो तजारत होती है, टैरिफ लगाने के बावजूद भी, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चीन ने अशिया की कीमतों को बढ़ा दिया।
تو امریکہ کے اندر تو امیزون اور یہ ساری چیزیں تو چلتی چین کے سر کے اوپر ہیں، ان کی معیشت تو بیٹھ جائے گی. ایک سویابین امریکہ خود سے نہیں لے سکتا، وہ لینے میں بھی ان کو چین کی جو ہے وہ محتاجی ہے. تو سویابین کا کردار کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بے شمار چیزوں کے اندر. تو چین اور امریکہ اگر آمنے سامنے آ گئے تو پھر تو ایران پیچھے رہ جائے گا، پھر تو رشیا جانے، چین جانے، ترکی جانے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل کے ان کو بہانہ ملے گا کہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں. اب جب ابنائے ہرمز امریکہ نے وہاں پہ بند کیا اور کوشش کی ہے، اور آخری یہ دھمکی ہے ان کی طرف سے، تو اب سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اس کو بند کرے، چونکہ اس کا نقصان سعودی عربیہ کو بھی ہو رہا ہے. پیٹرول کی آپ دیکھیں قیمتیں جو ہیں عالمی منڈی میں کس حد تک بڑھ چکی ہیں. تو یہ حماقت کے اوپر حماقت ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کو ایک چیز چاہیے، جہاں پہ انہوں نے غلطی پہ غلطی کی اور کیے ہی جا رہے ہیں، وہیں پہ ایک چیز کیا ہے جس کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ جوہری ہتھیار بنانے والا معاملہ اور چیزیں، یا تو ابنائے ہرمز امریکہ اپنی مرضی سے بند کر کے پھر کھلوائے. دیکھیں نا، پہلے سے جو کھلا تھا اس کو بند کیا، جن کے لیے بند تھا ان کے لیے کھلوانا چاہ رہے تھے. اب خود بند کر کے خود ہی کھولے گا. اگر تو ایران کھولے نا اس دھمکی کے بعد تو پھر بھی امریکہ کی کامیابی ہے. اگر امریکہ خود بند کر کے خود کھولے تو امریکہ کو سبکی ہے. جوہری ہتھیار کا معاملہ اگر یہ مان لے ایران کے ہم نہیں بنائیں گے تو پھر بھی امریکہ کو کامیابی ہے. تو امریکہ اس جنگ کو ہر حال میں جیتنا چاہ رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایران ہر حال میں جنگ ہارنا نہیں چاہ رہا، وہ بھی جیتنا چاہ رہا بلکہ وہ جیت چکا ہے. تو اگر ابنائے ہرمز بغیر کسی معاہدے کے اثاثے انفریز کرنے کے بعد اگر وہ فریز رکھے جائیں اور اس کے باوجود مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور جو ٹیکس لگانا ہے ابنائے ہرمز کے اوپر جانے والے شپس کے اوپر ایران نے وہ، اور جو دیگر اہم نکتے ہیں اگر وہ ایران نہیں منواتا اور امریکہ اس میں مانے بغیر جنگ بندی ہو جاتی ہے اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر امریکہ جنگ جیت جائے گا، ورلڈ آرڈر تبدیل نہیں ہوگا، متھ نہیں ٹوٹے گی. تو ایران اس موقع کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں مانے گا جس کو وجہ بنا کے امریکہ اعلان کرے. جیسے نا پاکستان کے اندر الیکشن ہارنے کے بعد بھی وکٹری سپیچ دے دی گئی تھی، اسی طرح سے ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ میں جنگ ہار گیا ہوں لیکن میں وکٹری سپیچ کب دوں. تو اسے وکٹری سپیچ دینے کے لیے چونکہ وہاں کے عوام بیوقوف نہیں ہے، دنیا بیوقوف نہیں ہے، تو اسے جواز چاہیے. تو یہ وہ ایک چیز ہے کہ ان چند چیزوں میں سے ایک ایران مان لے کہ ہم جو ہیں وہ حزب اللہ، حماس، ہوتیز ان سب کی سپورٹ نہیں کریں گے. آپ جو مرضی کرو یمن اور لبنان کے ساتھ، آپ ہمارے اثاثے جو ہیں انفریز نہیں کریں، اس کے باوجود ہم مذاکرات کرتے ہیں. تو امریکہ کو ایک ایسی چیز چاہیے جس کو وجہ بنا کے وہ کہیں دیکھا ہم نے اس لیے جنگ لڑی تھی، اب یہ ایٹمی قوت نہیں بنے گی، اسرائیل محفوظ ہو گیا، ہم محفوظ ہو گئے، دنیا محفوظ ہو گئی ہے. تو یورینیم کا جو معاملہ ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں، لوگوں کو دکھائیں، پریس کانفرنس کریں، فلاں حالات اور واقعات ہو جائیں. بات بڑی طویل ہو گئی. تو ایران کسی صورت جھکے گا نہیں، ایران تاحال تگڑا ہے، اور اوپر سے نئے مذاکرات کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اینڈ آف دی ڈے پھر سے انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کو بیٹھنا پڑے گا، ان کو ماننا پڑے گا، انہیں سیف ایگزٹ جو بازریہ پاکستان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید اس کے اندر مزید نرمی پیدا کی جائے اور یہ جنگ رک جائے. جتنی لمبی جنگ ہوگی صاحب اس میں اتنا ہی بڑا نقصان جو ہے وہ امریکہ کا ہوگا. جب تک ایران ڈٹا ہے، چین ڈٹا ہے، رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ جتنے اسلامی ممالک تھے انہوں نے مخالفت کی ایران کی، یہود اور نصارہ، اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا. اس کے باوجود اگر یہ جیت گیا ہے تو وہ ٹرمپ کیسے امریکہ اور اسرائیل ایران سے جنگ جیت سکتے ہیں؟ جو دیکھیں فضا سے حملے کر کے نہیں جیت سکے، نیوی فورس سے حملے کر کے نہیں جیت سکے، پائلٹ گرے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. وہ جب تک فزیکلی فوج نہیں اتار دیتے ایران کے اندر، جو کہ عراق اور ایران کی وار کے اندر بھی تو امریکہ یہی کرنا چاہ رہا تھا، تب بھی نہیں کر سکے تھے. اب تو ایران پہلے سے بھی مضبوط ہے. تو فزیکلی جب فوج کا وہاں اتاریں گے تو ایسی صورتحال کے پیش نظر اگر ایک پائلٹ گر جائے اور لوگ پہاڑوں میں پیدل چل کے ڈنڈے سوٹیاں لے کے پہنچ جائیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو جب وہ فوج وہاں پہ جائے گی تو یہ کتنی بھیجیں گے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ فوج. پہلی تو بات ہے 50,000 لاکھ سے اوپر ہو نہیں سکتی. نیٹو فورسز چونکہ ساتھ نہیں ہے تو امریکی کتنے اپنے امریکی فوجیوں کو مروائیں گے؟ 1,40,00,000 عام شہریوں نے فوج پاسداران انقلاب کے علاوہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئے کہ ہم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو شہید ٹھہریں گے مرنے کے لیے جو جا رہے ہیں، یہ تو بغیر غسل کے جنت میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے.
تو جو دیگر لوگ ہیں جو اپنے ملک، قوم اور مذہب کے لیے وہ بھی ہر لڑتے ہیں، تو انہیں تو موت سے ڈر لگتا ہے. تو جو جذبہ ایرانیوں کا ہے، اور 1,40,00,000 کی فوج پلس پاسداران انقلاب پلس عام عوام، اوپر سے یہ 1,00,000 فوج یا 2,00,000 بھیجیں گے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں سارا عمل؟ یہ ساری صورتحال دیکھیں تو یہ سارا سیناریو ہمارے سامنے ہے، جس کے پیش نظر ایران کے اندر رجیم چینج کسی صورت نہیں ہو سکے گی. اب رجیم چینج کرنا تو دور کی بات، اب ابنائے ہرمز اور چند اور چیزوں کے اوپر پھڈا پڑ گیا. تو جو نقطہ آغاز تھا وہ نقطہ اختتام بننے جا رہا ہے. چین کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی، ایران کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا تھا، رجیم چینج کرنا تھا، پیٹرول سے لے کے پھر پیغام کا ایئر بیس لینا تھا، چونکہ ایران سے تو براہ راست چین کے اوپر بمباری بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں جہاں سے آغاز ہوا تھا، جو چیزیں چھپی تھیں، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنا تگڑا رہے گا ایران. چین اس کے اندر کیا چیزیں کرے گا. اب دیکھیے سعودی عرب امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے. وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق سعودی عرب امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے اور مذاکرات کی طرف واپس پھر آئے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی سخت پالیسی اور ایران کو مزید خطرناک رد عمل پر مجبور کر سکتی ہے. اور چونکہ ان کے ایئر بیس ہیں وہاں پہ، اور یہ سعودیہ کے اوپر سٹرائک کرے گا ایران، خاص طور پر باب المندب جیسے اہم سمندری راستے کو بند کروا کر. یہ سعودیہ کا بھی جو تیل جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں بیرل تیل جو ہے وہ ڈیلی نکلتا ہے. تو اگر یہ بند ہوگا صاحبو، یہ ایسی جگہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے، یہاں کی اگر بندش ہو جائے تو دوسرا راستہ کیا ہے، وہ افریقہ سے پتہ نہیں کتنے ہفتے اور مہینے لگا کے ان کو لے کے جانا پڑے گا. وہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. اس جگہ کا بند ہونا چاہے ایران کرے چاہے امریکہ کرے، تمام ان ممالک کو جو تیل بیچنے والے ہیں اور جو تیل خریدنے والے ہیں ان کو نقصان ہے. اب یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ اگر چین کو مسئلہ ہے تو وہ وینزویلا سے ہم سے تیل لے لے، امریکہ سے تیل لے لے. اور بھائی اس کا دماغ خراب ہے. چین کو اتنا سستا پیٹرول اور معاہدہ ہے ایران کے ساتھ، وہ ان کو چھوڑ کے آپ سے تیل لے، جبکہ وہ آپ کے مقابلے میں بڑا چودھری بننا چاہتا ہے. چائنا جو کہ بن چکا ہوا ہے، انہوں نے اعلان کرنا ہے اور انہوں نے یوہان کے اندر کرنسی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. تو پھر کہتے ہیں نا گدڑ کی جب موت آتی ہے صاحب، وہ بڑا مشہور جملہ، وہ شہر کا رخ کرتا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نا شہر کا رخ کر لیا ہے. یہ چین کے ساتھ جو انہوں نے براہ راست پنگا کیا، گدڑ کی موت اور شہر کی طرف دوڑ. کہتے ہیں کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف چل دیتا ہے. یعنی جب کسی کا زوال شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک کے بعد دوسری غلطی کرتا چلتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطیوں کے اوپر غلطیاں کیسی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ آج کل اسی شہر کے چوراہے پر پھنس کے ہیں. تازہ ترین غلطی میں انہوں نے کیتھولک مذہبی سربراہ یعنی جو وہاں کے ویٹیکن سٹی میں براجمان پاپ لیو پر تنقید کر کے، پاپ لیو پہلے امریکی پاپ ہیں، اتفاق سے ریاست سے، یہ بڑا عجیب نام ہے جس ریاست سے ان کا تعلق ہے، جو ٹرمپ کی مخالف پارٹی یعنی ڈیموکریٹ کا گڑھ ہے. یہ پنگا تو ٹرمپ نے لے بھی لیا ہے، پی بھی لیا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ میں وہ لوگ جو سارا سال چرچ نہیں جاتے لیکن ٹرمپ سے تنگ آئے ہیں، وہ بھی کٹر کیتھولک بن کر ٹرمپ کو لتاڑ رہے ہیں اور پاپ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ٹرمپ کو پاپ کے خلاف اپنی کی گئی ایک پوسٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑی. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک نہیں کئی جنگوں کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں. چین کی امریکہ کو وارننگ یہ ہے کہ چین کے وزیر دفاع نے ابھی امریکی بحریے کو خبردار کرتے ہوئے براہ راست کہا، یہ دوسری مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بحری جہاز ابنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، ہمارے ایران کے ساتھ معاہدہ ہے اور انہیں تم ہاتھ نہیں لگانا، یہ دھمکی ہے. دوسری طرف امریکہ ابنائے ہرمز کا 15 جنگی جہازوں کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے ہے. اگر چین کے جہاز چلتے رہے اور امریکیوں نے روکنے کی کوشش کی تو عالمی لیول کا ٹکراؤ ہو جائے گا. یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک ویڈیو دیکھیے اور تصاویر بھی دیکھیے کہ بد تہذیب معاشرہ کیسے ہے. میں ویسے یہ جو لڑکی ہے جنہوں نے یہ عمل کیا، میں ان کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ انہوں نے برطانیہ کے اندر آ کے نا کس کس نوعیت کے صاحبوں جو ہیں وہ انٹرویو کیے، ایسے لوگوں کے انٹرویو کیے جنہوں نے ورک ویزا میں اور باقی چیزوں میں ملینز آف پاؤنڈ کا جو ہے وہ فضا علی کی بات کروں فراڈ کیے، پیسے لے کے ان کو پروموٹ کرتی رہیں یہ گورکھ دھندا پھر کبھی سے. لیکن فضا علی کو اٹھا لیا گیا اور ایسی بد تہذیبی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کی گئی، پلان کیا گیا. بیٹی کو وہاں بٹھایا ہوا ہے، نئے شور ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد سڈنلی
سلام کرتے ہوئے کندھے پہ اٹھا لیا اور لائیو ٹی وی شو میں یا ریکارڈڈ ٹی وی شو میں ہوا اور پھر اس کو چلا بھی دیا گیا. آپ امیجن کریں کہ یہ کتنے ڈفر قسم کے لوگ ہیں. میں کتنی پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں, پوڈ کاسٹ جس کے اندر پلان کر کے شرارت کی جاتی ہے, فساد کیا جاتا ہے. آپ مارننگ شو دیکھیں, پلان کر کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور یہ قوم بھی اس کو ڈسکس کرتی ہے. دیکھیں میں بھی تو آج اس کو ڈسکس کر گیا نا, لیکن میں اس ضمن میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی میڈیا جتنی نیوز اینکر یا اینکر جو ہوگا وہ چیخ چلا کے بات کرے گا, لوگ اسی کو فالو کریں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. میں سما ٹی وی میں نے 9-10 سال کام کیا, تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کرن ناز اور دیگر جو لڑکی ہیں, معذرت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, یہ چیخ چلا کے خبریں کیوں پڑھتی ہیں؟ یہ مہذب طریقے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے پی ٹی وی بڑی اچھی خبر پڑھتا ہے, بی بی سی اردو کو دیکھ لیں, باقی مہذب دنیا کو دیکھ لیں. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے اس ادارے کے لوگوں کو کہوں کہ یہ چیخنے چلانے والی لڑکیاں آپ نے رکھی ہیں, یہ بد اخلاقی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس پہ اوپر کوشش کی کہ ہم چیخ چلا کے خبر نہیں دیں, او یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ریٹنگ ڈاؤن ہو گئی, چونکہ لوگ پاکستان کے جس میں ہائپ کریٹ ہوگی, چیخ چلا کے خبریں پڑھیں گے, اس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں جو جھوٹ بول رہا ہو, تیش میں لاتا ہو, اٹھ پٹنگ کرتا ہو. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو فساد کریں اور اس طریقے سے خبریں پڑھیں, ہائپ کریٹ کریں اور قوم اس کو پسند کرتی ہے؟ تو یہ جو فضا علی صاحبہ نے کام کیا, یقین جانیے میں یہاں سے بیٹھ کے شرم محسوس کرتا ہوں. اوپر سے وہ جو ہماری ایک اور غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں, بلکہ غریدہ فاروقی صاحبہ سے ایک بات بتا دوں کہ میں جب پہلی بار سما کے اوپر لائیو گیا اور میں نے بیپر دیا, تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ہی, جن کو میں جیو کے اوپر دیکھا کرتا تھا, انہوں نے مجھے سوال کی اور پہلا بیپر میرا سما کے اوپر 2012 میں انہی کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے یہ مجھے غریدہ فاروقی صاحبہ یاد رہتی ہیں. لیکن اب انہوں نے جو حرکت کی, وہ رات کو سونے والے کپڑے پہن کے آ گئیں. میں نے اس دن کہا تھا کہ ایسے کپڑے ہم مرد جو ہیں وہ رات کو سونے میں برطانیہ اور یورپ میں لوگ پہنتے ہیں. آپ حالت دیکھیں, کوئی بندہ ہوش میں ہو تو صاحب ہو ایسی حرکت نہیں کر سکتا, کوئی مدہوش ہی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ بھی ہے, لیکن جب آپ کسی ادارے کو, کسی قوم کو ایک رپورٹر, ایک صحافی, ایک اینکر ہوتے ہوئے ریپرزینٹ کریں, تو آپ کا لباس اور چیزیں جو ہیں وہ اس کی ترجمانی کرتی ہیں. اس لیے بات کرنی پڑتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, کیوں اپنے ہونٹ, چہرہ, ساری چیزیں بوٹکس کروا کے, الٹے پلٹے چشمے پہن کے, بیہودہ کپڑے پہن کے اپنے آپ کو منفرد بناتے ہو؟ قابلیت کے بل بوتے کے اوپر کام کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک بناؤ. بلاول کی ویڈیو دیکھو اور شرماتے جاؤ. بلاول زرداری کی تعریف کے لیے جیکب آباد آمد. کفایت شعاری مہم کو ذہن میں رکھیں, گاڑیاں گنی, عوام کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ بجلی بنانے کے لیے تیل نہیں ہے. اور یہ ماحول آپ دیکھیں کہ جو صورت حال ہے بلاول صاحب کی کیا ہے, اور یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کفایت شعاری جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے. صاحب القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ جو ہے وہ سلجھ نہ سکا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے تحریک انصاف کے وکلاء کی سیکرٹری ٹو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی, اور تحریک انصاف کے وکلاء کے مطابق سیکرٹری نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جمعرات کی روز کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا. بہرحال ہم اس کے اوپر آتے ہیں. ایک تو خان صاحب کی صحت خراب ہے, ان کی آنکھ کا تاحال مسئلہ ہے. جو سلمان صفدر صاحب نے آج گفتگو کی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ خان صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا, انہوں نے کوئی منع نہیں کیا کہ آپ اسلام آباد نہیں آئیں. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ٹویٹ دیکھیں, انہوں نے بھی کہا جی کہ خان صاحب نے کے پی کے میں جلسہ کرنے کا کہا ہے, باقی انہوں نے صحت کے حوالے سے یہ کہا ہے. محمود خانہ چکزئی اور علامہ ناصر راجہ کو ساتھ چلانے کا کہا ہے اور ان کی بات کو ویلیو دینے کا کہا ہے. باقی سب جتنی باتیں ہیں بکواس ہے. اب اس ساری صورتحال کے باوجود بیرسٹر گور کو دیکھیں, وہ سب سے پہلے آ کے کہتے ہیں خان صاحب نے یہ پروٹیسٹ ختم کرنے کا کہہ دیا, یہ ملکی مفاد میں ہے. جو فائدہ دیتی ہے چیز اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو, وہ بڑی تیش میں آ کے بتاتے ہیں بیرسٹر گور صاحب. اور سلمان صفدر کی یہ ذمہ داری ہے اس سارے گورکھ دندا کے اندر جو بن چکا ہوا ہے. او بھائی آپ ملے ہو, خان صاحب سے 1 گھنٹہ ملے ہو, اس 1 گھنٹے میں ہزاروں باتیں, جملے اور الفاظ ڈسکس ہوئے ہوں گے, درجنوں باتیں ہوئی ہوں گی. تو آپ وہ ساری باتیں, پہلی تو بات ہے آ کے بیان کرو. نہیں کر سکتے تو تھوڑی بیان کر کے کنفیوژن کیوں پیدا کرتے ہو, کنفیوز کرتے ہو سارے لوگوں کو. تو سچ بتاؤ, اگر آپ کو اتنی جرت نہیں ہے کہ بطور بیرسٹر, بطور وکیل خان صاحب سے ملے, تو انہوں نے جو بات بیان کی اگر اس کو باہر آ کے بیان کرنے کی اخلاقی جرت نہیں ہے, تو ملنے کیوں جاتے ہو, کیوں فراڈ کرتے ہو ان لوگوں سے؟ اب مردان میں جلسہ ہوگا, کیا کر لیں گے مردان میں جلسہ کر کے, کوئی فائدہ ہے؟
اپنی حکومت، اپنے عوام، اپنے ووٹر، انہی کے ساتھ جلسہ. اس کا کوئی جوں بھی رینگے کہ کسی کے سر کے اوپر یہ ٹوپی ڈرامے بند کیجئے. خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے تو انہیں خط لکھیں، تمام کارکن خط لکھیں. اڈیالہ جیل میں کہتا ہوں ڈیر لگ جائیں کہ خان صاحب وہیں پہ رہیں. اگر لکھنا ہے خط میں کہ ڈیل کریں، وہ بھی ان کو لکھ دیں. وہ بیچارہ کیوں اپنی آنکھیں خراب کرائے اور باقی چیزیں کریں. اس قوم نے تمام لیڈروں کو مروایا ہے. اب تو حالات بھی سازگار نہیں ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. آپ لوگوں نے سارے معاملے کو ایک اتنا عجیب قسم کا گورکھ دھندا بنایا ہے کہ خان صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے میں کس کے لیے جیل میں ہوں، میں کیوں گیا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.